हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हैं हम, कड़वे ज़रूर हैं लेकिन मुनाफिक नहीं हैं हम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क मुतशक्करम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लग रहा है, तहरीर अच्छी लग रही है तो अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। रात खाने के वक्त पर वो तीनों डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। रुमाइजा अपने कमरे में पढ़ रही थी। गज़नफर टीवी बंद करके ही खाने के लिए आन बैठे थे। खाने के दौरान मौजूए गुफ्तगू न्यूज़ चैनल्स पे चलती खबरें थी। बाबा, इन सियासतदानों का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम बाप का तख्ता उलटने की कोशिश की हो उसने और कामयाब भी हो गया, नाम भी हो गया और काम भी हो गया। आवाम तो इसे अब हार फूल चढ़ाती रहेगी। सफ़ीर प्लेट में चम्मच से चावल भरते हुए बेजारी से बोल रहा था। गज़नफर ने अपने खाने की प्लेट पे झुका सर उठाया। क्या मालूम, पर यह काम कोई आसान तो नहीं था। सब ही जानते हैं वो अपने बाप से कितना करीब है, इसके बावजूद वो उनके खिलाफ गया। अवाम को जुल्फकार के बंद करने से क्या मतलब। सब ही यही चाहते हैं मुल्क का पैसा वापस आए। ये मुल्क में पहली बार हुआ है जो किसी सियासतदान ने करप्शन कबूल की हो और पैसा लौटाया हो। और रही बात मेहरान जहाँ की, उसने सूबे में काम तो काफी करवाया है, बाकी नियतों का हाल अल्लाह ही जानता है। गज़नफर साहिब, बंद करें ये बातें। इसी शख्स ने हमारी फूल सी बेटी को उजाड़ दिया है, ये ना भूलें। बतूल उनकी बात मुकम्मल होते ही बोली। लहजे में करवाहट और सख्ती धार आई थी। रुमाइजा के वाक़ये से पहले तक मेहरान उनके एतबारे निगाह सियासतदानों में आता था, पर अब दिल बदल गए थे। बतूल के कहने पे ये टॉपिक क्लोज कर दिया और खाने में वापस मशगूल हो गए। रात के 8 बजे थे। वो दमीर हाउस में था। इस कदर गमगीन था कि किसी चीज़ की चाहत नहीं बची थी। गम मनाने से बेहतर था इन लोगों से मिला जाए जिनको अल्लाह ने अरसे बाद उससे मिला दिया था, जो उससे मोहब्बत करते थे। ज़रपाश की मोहब्बत उसे ममता का एहसास दिला रही थी। फिलहाल उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था ये वही मेहरान जा है जो सबको जूते की नोक पे रखता है। वो मजलूमों का हमदर्द था और जालिमों के लिए बेहद बुरा। इंसाफ पसंद था। वो खुद को बेपरवाह सा जाहिर करता था, पर खबर हर एक की रखता था। बचपन से ही तन्हाई पसंद रहा था। अजीज के अलावा उसने कभी किसी को खुद के करीब नहीं किया था। और एक दाइम था जो बाहर मुल्क उसे यूनिवर्सिटी में मिला था। उस लड़के ने उसकी जान नहीं छोड़ी थी। मुराद ने अरबाज दमीर को आने की इतला कर दी थी। सज्जल घर ही आई हुई थी। वो सब लाउंज में मौजूद नेमल का पसंदीदा ड्रामा देख रहे थे जो लाइव नशर हो रहा था। कदमों की चाप पे नेमल की त्वचा लाउंज के दरवाजे पे गई। वो जगह से हर बरा के खड़ी हुई। डैड, देखिए कौन आया है। वो हैरत ज़दा सोफे से घूम के बाहर निकली। मुराद और ज़रपाश के साथ मेहरान अंदर आया था। हस्बे मामूल सफ़ेद कुर्ता शलवार जेब किया हुआ था। बाल जो कभी जल से सेट होते तो कभी वो बिखरे हुए ही छोड़ देता था, आज माथे पे गिरे हुए थे। आस्तीनों के कफ कोहनी तक फोल्ड किए हुए थे। नेमल शाम से ऑफिस आने के बाद से खबरें देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उसे टीवी पे देखा था। उसकी कई तस्वीरात गर्दिश कर रही थी। मीडिया उसकी तारीफ में अब फूल झाड़ रहा था, जिसने अपने बाप के खिलाफ जाके इतना बड़ा कदम उठाया। एपी जमात में फिलहाल इंतशार फैल चुका था। मेहरान को अभी इस सब भी निपटना था, पर वो कुछ वक्त सुकून चाहता था। अपनी पुप्पो के बारे में उसे हर सूरत जानना था। वो ला इल्म था हर एक चीज से। नेमल की आवाज पे सज्जल ने चौंक के सर घुमाया। दमीर साहिब उठकर उनके पास जा रहे थे और आयशे जो कमरे से निकली थी, मेहरान को देखकर कदम वही रुक गए। आखिर इस घर में चल क्या रहा था। ये डैड हैं मेरे, अरबाज दमीर, दमीर इंटरप्राइजेस के मालिक, और डैड ये मेहरान जा, आप जानते ही हैं। मुराद ने मेहरान की कोहनी पे हाथ रखा था और दूसरा अरबाज के कंधे पे, और दोनों का तारुफ करवाया। अरबाज दमीर ने सलाम किया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे उसने थाम लिया था। रस्मी मुस्कुराहट सजा ली। उसका दिल हर चीज से उचाट हो रहा था। आज उसे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। अगर वो दमीर इंटरप्राइजेस के मालिक अरबाज दमीर से मिलता तो यकीनन उसका ये रद्द-ए-अमल नहीं होता। वो रिश्ते की हैसियत से मिल रहा था, पुप्पा की हैसियत से।
مراد بھائی آپ کو ان کو واقعی گھر لے آئے؟ میران سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کی فین ہو گئی ہوں، آپ واقعی ایک رول ماڈل ثابت ہوئے ہیں، جو آپ نے کیا ہے اس کے لیے بہت بڑا جگرا ہونا چاہیے۔ نیمل نہ جانے کیا کیا ایک سانس میں بولتی گئی تھی۔ میران کے چہرے پہ بالآخر اس کی لا علمی پہ مسکراہٹ آ گئی۔ زرپاش دمیر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ مراد نے نیمل کو کندھے سے تھاما۔ نیمل نے لا علمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سجل اٹھ کے ان کے قریب آ گئی تھی۔ یہ ہمارا ماموزاد کزن ہے، ذوالفقار جا موم کے سگے بھائی ہیں۔ سجل نے مسکرا کے اس کا مکمل تعارف کیا۔ نیمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ عائشہ جو پیچھے کھڑی تھی اس نے صوفہ تھام لیا۔ حیرت اس کی آنکھوں میں بھی امڑ آئی تھی۔ مراد نے اسے پاس بلایا نہیں تھا، وہ اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا۔ وہ میران کو ناپسند ہی کرنے لگی تھی، اس کی دوست کے ساتھ جو وہ اتنا برا کر چکا تھا۔ نیمل بے یقینی سے زرپاش کو دیکھا جو ہنستے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں نا؟ یہ بھلا ہمارے کزن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شوق میں تھی اور خوش بھی۔ ہاں بیٹا، یہ آپ کے کزن ہی ہیں، بڑے بھائی سمجھ لیں، چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ارباز نے میران کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بیٹھنے کا صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک نظر گھر کے جائزے کے لیے دوڑائی تھی۔ اچھا خاصا بڑا بنگلہ تھا یہ۔ میں نہیں جانتا بابا سائی نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، پر اندازہ ہے وہ ماضی میں کافی برا کر چکے ہیں۔ اس سب کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میران ٹھہر ٹھہر کے بولنا شروع کیا۔ عائشہ مراد کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچ رکھی تھی، جبکہ اس مٹھی میں مراد اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا ماضی میں۔ میں نے سنا تھا بابا کی ایک بہن تھی، پر سب کہتے تھے ان کا اب کوئی اس خاندان سے تعلق نہیں رہا۔ ممی ہوتی تو شاید سب بتا دیتی۔ میں بے خبر رہا اتنے سالوں، نہ ہی خود سے اس بارے میں سوچا کہ اگر کوئی بہن تھی تو ان کا تعلق کیوں ختم ہوا۔ مراد کا بائیو ڈیٹا نکلوایا، تب جا کے آپ کا معلوم ہوا کہ آپ شہوار جا کی بیٹی ہیں۔ جب تم جان گئے تھے تب بھی آ کے پوچھا نہیں؟ زرپاش نے پوچھا تو اس نے مراد کو دیکھا۔ یہ آپ کا بیٹا اپنی شناخت چھپا رہا تھا، بس اسی وجہ سے میں نے پہلے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ مراد اسے گھور کے رہ گیا۔ میران نے سر جھٹک دیا۔ زرپاش نے لمبی سانس لے کے ماضی کی ابتدا کی۔ بھائی جان کے بعد مجھے بھی سیاست میں آنے کا شوق ہوا تھا، جس کی بھائی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں، یا پھر وجہ کوئی اور تھی۔ تمہاری ممی گل ہمارے خاندان سے ہی تھی۔ چھوٹی عمر میں بھائی کی ان سے شادی ہو گئی۔ اللہ نے اولاد ان کو کافی عرصے بعد نوازی تھی۔ شادی کے فوراً بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا تھا۔ شروع میں وہ سیدھی ڈگر پہ چلے، پھر خطے میں اقتدار ملنے کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے فنڈز وغیرہ کھانے شروع کر دیے۔ مجھے سیاست میں دلچسپی تھی، بابا سائیں کی حمایت سے بھی بھائی کے ساتھ لگ گئی، پر مجھے ان کے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا، جس کی خبر میں نے ابا سائیں کو کر دی۔ وہ بھائی جان پہ شدید غصہ ہوئے اور ناراض رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا بھائی انا کا پجاری ہے۔ ارباز اور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ بھائی جان کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے مجھے غلط الزام لگا کر بابا کی نظروں میں گرا دیا۔ میں نے صفائی دینی چاہی تھی، پر وہ منظر ایسا کھینچ چکے تھے کہ ان کی بات سچ لگ رہی تھی۔ خاندان سے باہر بابا سائیں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری اس بات کی مخالفت کو بھی بھائی نے الگ رخ کر کے پیش کیا۔ مجھے ارباز سے محبت تھی، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بھائی محض بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میری شادی کروا کے انہوں نے میرا اس خاندان سے رشتہ ہی ختم کروا دیا۔ کم عمر تھی، بھائی کی چال بازی سمجھ نہیں سکی۔ انہوں نے کہا چھپ کے شادی کر لو، بعد میں ابا سائیں کو منا لینا۔ بھائی نکاح کے گواہ خود بنے تھے، اور جب ہم بنگلے پہنچے تو بھائی نے بابا سے یہ کہا کہ اس نے مجھے مرنے کی دھمکی دے کر مجبور کر دیا تھا۔ میں صفائی دیتی رہ گئی، پر بابا کے عتاب سے بچ نہیں سکی۔ انہوں نے سارے رشتے ختم کر دیے، بنگلے سے بے دخل کر دیا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا اوپر سے بھائی نے ان کے سامنے میرا کردار زار کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے قبول ہی نہیں کیا اور زندگی سے نکال پھینکا۔ بھائی کو اندازہ تھا بابا کا دل اگر نرم پڑ گیا تو پھر ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ انہوں نے ارباز کی نوکری تک ختم کروا دی، حتیٰ کہ ہمارا لاہور میں رہنا عذاب ہو گیا تھا۔ ہم یہاں سے دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ کئی سال ہم وہاں رہے۔ سجل اور مراد کو نواز کر اللہ نے گود بھر دی۔ میرے بچے جب 8-9 سال کے ہوئے تب انہیں ذوالفقار بھائی کا پتہ چلا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ نیمل گود کی تھی، اسے لا علم ہی رکھا تھا۔ ہم فیصلہ آباد میں سیٹل ہو گئے تھے۔
میران ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زرپاش نے بات ادھوری چھوڑی، وقفہ لیا۔ لاؤنج میں یہ 3 لوگ اب زرپاش کے ماضی سے روشناس ہوئے تھے، نیمل، میران اور تیسری عائشہ۔ وہ تو شدید حیران تھی، لفظ منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ ذوالفقار جاں سے اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کتنا برا شخص تھا وہ اپنی بہن تک کو اپنے برابر برداشت نہیں کر سکا۔ ہم فیصل آباد میں خوش تھے، بابا کی اچھی جگہ جاب لگ گئی تھی، اور پھر ایک بار پھر زندگی میں ذوالفقار نامی شخص کا طوفان آیا۔ وہ ہمیں برباد دیکھنا چاہتے تھے، ڈیڈ کی ریپوٹیشن اس آفس میں خراب کروا دی، انہیں جاب سے فائر کر دیا گیا، اور کوئی کمپنی ڈیڈ کو جاب دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ کچھ زیادہ ہی کھٹک رہے تھے میرے ماں باپ ان کو۔ یہ بہت برا وقت تھا، سیونگز بھی ختم ہو گئی تھی، اسکول فیس، گھر کا خرچہ، بچوں کی دوا دارو تک کے لیے ہم محتاج ہو گئے تھے۔ دادی اس وقت ہمارے ساتھ تھی، وہ شوگر کی مریضہ تھی، ان کا خرچہ الگ تھا، پائی پائی کا ہمیں محتاج کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی ہمارے ماں باپ ہمت نہیں ہارے، ہوم ٹیوشنز دینا شروع کر دی تھی۔ وہ 2.5 سال ہم نے اسی مشکل میں کاٹے، اور اس وقت سے اب تک ذوالفقار جاں کے لیے نفرت ابل رہی ہے۔ وہ انسان کے نام پہ دھبا ہے، مراد جبرے بھینچے ہوئے پتھریلے انداز میں بتا رہا تھا۔ اس کی کن پٹی پہ رگیں تن گئی تھی۔ عائشہ کی نظر تنی رگوں پہ پڑی، اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اسی لیے تم ان کو برباد کرنا چاہتے تھے؟ میران کے سوال پہ اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں، جس دولت کی خاطر انہوں نے میری ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، میں اس دولت کو ہی ان سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ ظلم کی انتہا وہ تھی جب نانا کا انتقال ہوا، موم کو ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا تھا، بنگلے کے دروازے پہ ہی انہیں باہر لا کر جھٹک دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہیں پر دروازے نہیں کھولے۔ ایک اولاد کو اس کے باپ کی آخری دیدار تک سے محروم کر دیا۔ میں کیسے بدلے کی آگ میں نہیں جلتا؟ ایک عرصہ اپنی ماں کو تنہائی میں روتے دیکھا ہے میں نے، حتیٰ کہ نانا سے پہلے گل آنٹی کی ڈیتھ ہوئی، ان کی ڈیتھ کی موم کو خبر تک نہیں ہوئی۔ میران نے سختی سے مٹھیاں صوفے پہ بھینچ لی۔ مراد کے لفظ ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، لاؤنج میں موجود ہر ایک کے اشک بہہ رہے تھے۔ موم نے ہمارے دل میں تمہارے حوالے سے کبھی نفرت نہیں ڈالی، ہم نے تمہیں تصویروں میں تو کبھی ٹی وی پہ ذوالفقار جاں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تم سے انسیت تھی، ایک مغرور لاپرواہ سا بچہ۔ موم کو تم سے ملنے کی بہت چاہت تھی، اور خاص کر گل آنٹی کے بعد۔ مراد نے آنکھوں کے کنارے جمع پانی صاف کیا۔ زرپاش اور ارباز کی آنکھیں خشک تھی، بس باقی وہ سارے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ میران نے زرپاش کے ہاتھ تھام لیے۔ مراد نے بات جاری کی۔ وہ 2.5 سال کے بعد میرے تایا نے جو وراثت کی زمینیں اپنے قبضے میں کر رکھی تھی، بیمار ہونے کے بعد انہیں بیچ کر ڈیڈ کو ان کا حصہ دیا۔ وہ اچھی خاصی رقم تھی جس سے ڈیڈ نے کاروبار شروع کر دیا، ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی تھی۔ اس وقت ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا وہ ننھا سا پودا کئی سال بعد درخت بن کر سب کو کتنے پھل دے گا۔ اللہ نے بالآخر آہستہ آہستہ مشکل وقت سے نکال لیا، اور 10-12 سالوں میں ارباز دمیر نے پوری انٹرپرائزز کھڑی کر دی۔ جو نام ذوالفقار نے ان کا خراب کیا تھا، اللہ نے دوگنی عزت میرے باپ کو عطا کی۔ ہم لاہور سے دور تھے، ذوالفقار جاں نے پھر کبھی پلٹ کے ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ اب کچھ عرصہ پہلے ہی ہم لاہور شفٹ ہوئے، اور لاہور میں بھی ڈیڈ نے برانچ کھول لی۔ مراد نے بالوں میں ہاتھ چلا کے بات مکمل کر لی۔ عائشہ نے نامحسوس انداز میں مراد کے کندھے کے قریب سے شرٹ دبوچ رکھی تھی، وہ آہستگی سے اس کا کندھا سہلانے لگی۔ میران نے چٹکتے اعصاب سے کن پٹی سہلائی، آنکھوں کے گوشے سرخی میں مائل ہو گئے تھے۔ عائشہ بغور اسے دیکھتی رہی، سفید رنگ اس پہ بے حد کھل رہا تھا۔ میں کسی بھی ظلم کا ازالہ نہیں کر سکتا، وہ بامشکل بولا۔ نیمل تو آنسو بہا رہی تھی، وہ چھوٹی تھی، اس نے اچھے برے حالات دیکھے تھے، پر معلوم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ارباز دمیر نے اسے خود سے لگا کے خاموش کروایا۔ سجل اس کی پیٹھ تھپکنے لگی، اس نے باہیں سجل کے گلے میں ڈال کر پھر رونا شروع کیا۔ سجل نے گھوٹ کے اسے ٹھوکا مارا۔ تم میری گل کے اکلوتے پھول ہو، مجھے بہت شوق تھا اپنے بھائی کے بچوں کو گود میں کھلانے کا، اکلوتا ہی تو میرا بھائی تھا، اور بھتیجا بھی میرا اکلوتا ہی ہے۔ زرپاش کے انداز میں بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں؟ میں اتنے سال بے خبر رہا ہوں، مجھے تو اپنے بھائی سے بھی اب کوئی شکوہ نہیں۔ تم تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہو، کیسے تم سے شکوہ ہوگا؟ تمہاری پیدائش پہ گل نے خاموشی سے خط لکھ کر مجھے بھیجا تھا، وہ فیصل آباد کا ہمارا پتہ جانتی تھی۔ تمہاری ولادت کا سن کر میں بہت خوش تھی، بڑی طرف تھی تم سے اور گل سے ملنے کی، جو میں نے دبا کر رکھی، اپنی وجہ سے گل کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گل کا ذکر کرتے ہوئے اب زرپاش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میران نے انہیں خود سے لگایا۔
یہی تقدیر میں لکھا تھا، پر اب میں ہوں آپ کے پاس، آپ کی گل کی آخری نشانی۔ اس نے عقیدت سے ان کا ہاتھ چوما۔ زرپاش بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ گل اور زرپاش کی گہری دوستی تھی، پھر وہ بھابھی بن گئی، وہ جا بنگلے آ گئی، وہ دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ انکل میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، میران نے رخ ارباز کی طرف کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، اب ہماری بیگم خوش ہیں، یہی کافی ہے، انہیں ہلکے انداز میں کہہ کر میران کے دل سے بوجھ کم کیا۔ اچھا اب اس کو تو سنبھالے کوئی، موم دیکھیں اسے، سجل جھنجھلا کر بولی۔ نیمل نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا۔ مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ میں اس گھر کی فرد نہیں ہوں کیا؟ تمہیں ہم کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے تھے، مراد نے لقمہ دیا۔ ڈیڈ! وہ مچل گئی۔ یوں ماحول کچھ ٹھنڈا ہوا، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، بس عائشہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ مراد اکیلے میں اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم سجل ہو؟ میران کے سوالیہ انداز پہ سجل نے تیور چڑھائے۔ آپ ہی بولو، ہم سے بس 2-3 سال ہی یہ بڑی ہیں، پر آپ ہی بولنا ہے۔ ہم لوگ موم کی پرانی البمز بچپن میں دیکھتے تھے، اس میں گل آنٹی اور نانا کی کئی تصاویر تھی، اور تم کو بڑے اشتیاق سے ٹی وی پہ دیکھتے تھے۔ سجل، میران جا ہمارا کزن ہے، کیا اسے ہمارے بارے میں علم ہوگا؟ 7 سالہ مراد نے لاشعوری انداز میں پوچھا تھا۔ بھوری بھری آنکھیں، بھرے بھرے گال، انابی ہونٹ، اس کے اس صرف سجل کہنے پہ سجل نے گھور کے اسے دیکھا تھا اور سر پہ چیت لگائی۔ یہ 10 سالہ سجل تھی، جس کے بال بوب کٹ ہوئے تھے، خوبصورت سبز آنکھیں اور دودھیا رنگت، وہ دونوں خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں پہ گئے تھے۔ خبردار، جو سجل کہا آپ ہی بولا کرو، سمجھے؟ وہ آنکھیں دکھا کر بولی اور تصویریں الٹنے لگی۔ اگر میران ہم سے ملا تو وہ تم کو آپ ہی نہیں بولے گا، مراد نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی سے کہا۔ میں اسے بھی تھپڑ لگاؤں گی اگر اس نے مجھے آپ ہی نہیں کہا تو، اس نے سختی سے کہا، جس پہ چھوٹا مراد بڑا بدمزہ ہوا اور چہرہ پھیر کے بڑے بڑے سے منہ بنانے لگا۔ مراد کے بچپن کی بات بتانے پہ سب ہنس پڑے اور سجل کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے تو صحیح دہشت مچا رکھی ہے، بولوں گا میں آپ ہی، میران نے بڑے ہی احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ سجل اس کا مغرور چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ سجل کھانا لگاؤ، سب بھوکے ہی ہیں، اور میران تم نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ سب کے بھوک کے احساس سے بولے۔ میں بس جاؤں گا اب، مجھے بس یہی جاننا تھا کہ ماضی میں کیا ہوا، کیوں پھپھو کا تعلق ہم سے ختم ہوا۔ میں ڈرتا ہوں بابا کے انجام سے، انہوں نے کئی لوگوں کا دل دکھایا ہے، مظلوموں کی آہوں کا حساب رب ضرور لیتا ہے۔ ویسے تو ماں باپ بچوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، پر یہاں الٹا ہے، پر فرض میرا بھی ہے کہ میں کوشش کروں انہیں سیدھا رستہ دکھلاؤں، بعد میں مجھے کوئی گلٹ نہ رہنے کے۔ میں نے خود بھی انہیں برائی اور غلط کاموں سے روکا نہیں، حرام آنے دیا، مجھے یہ قدم پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ جب سے مجھے اس بات کا احساس ہوا، میرے دل پہ بوجھ سا بن گیا تھا جو آج جا کے اترا ہے۔ حرام کو میں نے خود سے بہت دور رکھا تھا، پھر بھی اس کی بو مجھے ستاتی تھی، غلط کام وہ کرتے تھے، بے چین میں رہتا تھا۔ زرپاش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر وہی سرد مہری اس پہ طاری ہو گئی تھی۔ زرپاش اور مراد تو اچھے سے سمجھ گئے تھے وہ رمائزہ کی وجہ سے پریشان تھا، باقی کم گو طبیعت کا وہ مالک تھا، یہ احساس بھی ان کو ہو گیا تھا۔ پتہ ہے مجھے پہلے بابا سے کبھی نفرت نہیں ہوئی، پر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میری بے پناہ محبت کا انہوں نے یہ صلہ دیا۔ وہ اب دھیمے دھیمے ان سے مخاطب تھا جو اطمینان سے سن رہی تھی۔ میں رمائزہ سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو۔ نہیں، وہ نہیں سمجھے گی، وہ آپ لوگوں کو کہیں غلط نہ سمجھے، میں خود اس سے بات کروں گا، اس نے سنبھل کر کہا۔ زرپاش سر ہی ہلا سکی۔ آج سے میرے 2 بھائی ہیں، ایک مراد بھائی اور دوسرا آپ۔ نیمل چہک کر جگہ سے اٹھی تھی اور پھر شکوہ کنا نگاہ مراد پہ ڈالی۔ وہ میران کے برابر میں بیٹھ گئی، بلکہ میرے ایک ہی بھائی ہیں، وہ نروٹھے پن سے میران کا بازو پکڑ کے بولی۔ میران نے اس کی خفت بھری نگاہوں میں دیکھا اور پھر مراد کو جو مسکرا رہا تھا۔ مراد سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ سجل نے بھومے اچکاتے اس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میران بات کی گہرائی بھانپ گیا تھا۔ فون جیب میں وائبریٹ ہو رہا تھا، اس نے نکال کے دیکھا تو دائم کالنگ کا نوٹیفیکیشن سکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال بند کر دی، ساتھ ہی میسج کی نوٹیفیکیشن زیر لب پڑی۔ میران صاحب، اگر اپنے رشتہ داروں سے ملنا ملانا ہو گیا تو پلیز اس بد دماغ ASP سے میرے رشتے کی بات کرو، اب تو صحیح وقت آ گیا ہے نا۔ لفظوں میں بھی بے تابی ظاہر تھی۔ حد ہے، میسج پڑھ کے میران نے موبائل جیب میں ڈال دیا۔ مراد کو اشارہ کرتا
کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں لون میں آ گئے۔ رات کی تاریکی میں چاند کی روشنی آسمان پہ پھیلی تھی، دور دور تارے ٹمٹما رہے تھے۔ نیمل اور دائم کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مجھے معلوم ہے پہلے تمہارے انکار کی وجہ کیا تھی، میران صاف گوئی سے کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مراد نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کو بولو رشتہ لے کر آئے، تم سے کیا زبانی کلامی کروا رہا ہے؟ مراد کھڑے ہو کر بولا تو میران ہلکا سا مسکرا دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ بہت کام ہے ابھی، وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے۔ پہلے تمام اراکین کو اکٹھا کروں گا، پارٹی میں انتشار پھیلا ہے، جتنے کرپٹ لوگ موجود سب کو پارٹی سے نکالوں گا۔ سامنے لون میں نگاہ ڈالے اس نے کہا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ نہیں ہو تم ٹھیک؟ میرے سامنے دل ہلکا کر سکتے ہو، میں نے تمہیں شروع سے اپنا بھائی ہی مانا ہے، تم پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ میران نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے خود میرے دماغ میں شک کا کیڑا پیدا کیا، مجھے ایسے مت دیکھا کرو۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ جھٹ کر بولا، ہاں تو تم نے شک کیا، سامنے سے آ کر ایک بار پوچھ لیتے، شاید میں بتا دیتا، پر تم کو تو جاسوسی کرنی تھی، انویسٹیگیشن کرنی تھی۔ اسمگلر کے ساتھ دیکھ کر لمحوں میں میرے بارے میں رائے بدل لی اور اس طفیل کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ اس کے برہمی سے کہنے پہ مراد نے سر کھجایا۔ سوری یار، تمہیں رمائزہ کو سچ بتا دینا چاہیے، تھوڑے وقفے سے مراد نے کہا۔ وہ یقین نہیں کرے گی۔ اس کو لے کر میران کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ تم نے کیا تھا، تم بھی وہی سب سمجھے جو اس نے سمجھا۔ میری بات الگ ہے، اب بھی تو یقین کیا ہے نا، پہلے سچائی معلوم تھوڑی تھی۔ ہم سب تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے تھے، دوسرا تم نے دکھایا ہے، اسے بھی دکھاؤ، یقیناً مان جائے گی۔ اس کی پر یقین بات سن کر میران کچھ بولا نہیں۔ وہ بظاہر نارمل لگ رہا تھا، پر اندر جو آگ اسے جھلسا رہی تھی، مراد اس سے واقف تھا۔ بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ مراد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میران نے جواب نہیں دیا۔ جواب کی ضرورت تھی ہی کہاں، اس کے ہر عمل سے رمائزہ کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قرب بتا رہا تھا وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ عجیب سی بے چینی ان مضطرب نگاہوں میں تھی۔ وہ اس سے مل کر جانے لگا تھا۔ زرپاش لون میں آ گئی۔ میران ذوالفقار بھائی ٹھیک ہوں گے اس سب کے بعد؟ انہیں تو گہرا صدمہ لگا ہوگا۔ وہ متفکر ہوئی۔ نہیں پھپھو، کچھ نہیں ہوگا، وہ اب بھی کوئی سازش رچا رہے ہوں گے اور آپ کو اب بھی ان کی فکر ہے۔ حیرت ہے، وہ باپ سے شدید خائف تھا۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ مختصر ہی بولی، خاص کر مراد کو واضح کیا تھا، پر اس نے انسنی کر دی۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں کہ ان کو معاف کر سکوں۔ دنیا میں ایک انہوں نے گل کے بعد پیسے سے پیار کیا اور دوسرا مجھ سے، پر افسوس دولت کے نشے میں انہوں نے میری خوشیوں کو کچل دیا اور فوقیت مجھ پہ پیسے کو دی۔ میرے لیے ان کی ذات سب سے زیادہ اہم رہی ہے۔ وہ میرے باپ ہیں، میں نے آخری حد تک کوشش کی ان کو بچانے کی اور کامیاب بھی ہوا، پر وہ میرے ساتھ کیا کر گزرے ان کا اندازہ نہیں آپ کو۔ انہیں اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ بولتے ہوئے اس کی کن پٹی کی شریانیں پھولنے لگی۔ سانس بحال کر کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ میں محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں، واپسی ممکن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس سفر میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ زرپاش اور مراد سنگینی سے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہر صورت میں رمائزہ شنواری چاہیے تھی، وہ راضی بھی تھی، مجھ سے خوش بھی تھی، پر سب بگڑ گیا۔ اب وہ صرف بدگمان ہے، اپنے باپ کا قاتل بھی مجھے ہی ٹھہراتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں بے اعتنائی اور نفرت مجھے مار کے رکھ دیتی ہے۔ وہی آنکھیں، وہی دل جو کبھی مجھ پہ بھروسہ کرتا تھا، آج نفرت سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ رہا تھا۔ مراد نے اسے تسلی دینا چاہی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب جب آؤں گا تو دائم کے لیے نیمل کا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، میں نے اسے قریب سے پرکھا ہے، نیمل کے لیے اس سے بہتر شخص اور کوئی نہیں۔ وہ تمہارا دوست ہے، تم اسے جانتے ہو، یہی کافی ہے۔ مراد نے کھسیانے پن سے چور نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ زرپاش دھیرے سے ہنس دی۔ میران نے بھومے اچکا کر اسے دیکھا تھا اور سر جھٹک کے ہلکے پھلکے انداز میں دھیما سا مسکرا دیا۔ سانس بحال کر کے سر میں ہاتھ چلا کر بال درست کیے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ کیا ہو گیا ہے اے ایس پی، تمہیں زج کر رہے ہو مجھے؟ اتنی لغزیات کی مجھے عادت نہیں ہے، میران ایک دم جھاڑ پلاتے ہوئے بولا تو مراد خاموش ہو گیا۔ زرپاش اندر جا چکی تھی۔ تم اپنی بیگم کو سنبھالو، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا مینار عظیم بنا کر سوچ رہی ہوگی۔ میران اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ مراد نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ باہر گاڑی تک اسے چھوڑنے گیا تھا۔ مراد کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ کے آگے چکر کاٹ رہی تھی۔ مراد نے تحمل سے اسے دیکھا، پھر صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کیس تو سولو ہو گیا تھا، پر اس کے بعد بھی اس کے سر
कई काम लगे थे। दोपहर में मीडिया से भी उसने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी। अब ये मामला दबाया जा रहा था। उसके अंदर जुल्फकार से बदला लेने का जुनून जो सवार था आज बैठ गया था। उसे अंदाजा था उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी मेरान को अपने खिलाफ देखकर, जिसकी खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो शुरू से ही नहीं चाहते थे बेटा हाथ से ना निकले, क्योंकि इन बाप बेटों के ख्यालात मुख्तलिफ थे, पर वो उनके मामलात में कभी कुछ नहीं बोलता था। मुराद इनको हवालात तक तो नहीं पहुंचा सका, पर उनकी दौलत छीन जाना ही उनके लिए एक सबसे बड़ी सज़ा थी। वो इस वक्त कैसे खुद पे जबर किए होंगे, पर सोचकर उसको तस्कीन मिल रही थी। उसे अपने मामू से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं थी। मुराद दमीर जुल्फकार जा से नफरत करता आया था, और आज अपना बदला पूरा करने के बाद उसे अंदर की आग ठंडी हो गई थी। मुराद ना महसूस अंदाज में सर दबाने लगा। आयशा जब थक गई तो उसके पास आकर बैठ गई। क्यों परेशान हो रही हो? वो पिछली 2-3 रातों से वैसे ही जाग रहा था। अब नींद का खुमार आंखों में उतर रहा था। आयशा ने बालों को कान के पीछे अरस दिया। मुराद ने सोफे पे उसके पीछे शाने रख दिए। मोम ने इसके बारे में सब बता दिया है। मुराद जो भी हो, पर मैं रुमाइजा वाले वाक़ये को लेकर उस पर भरोसा नहीं करती। मुझे उसकी महज ये कहानी लगती है। अपनी अच्छाइयों के साथ उसने जोड़ दी ताकि सब यकीन कर लें। अगर वो इतनी ही मोहब्बत करता है उससे तो सच बताता, झूठ बोलकर उसे इस मुश्किल में नहीं डालता। उसने चेहरा मुराद की तरफ किया। मुराद उसका चेहरा देखने लगा। मैं इसके बारे में सफाई दूंगा तो को तुम कहोगी अपने भाई की तरफदारी कर रही हो। वो एक अच्छा इंसान है, पर जो उसका बाप है ना, वो दुनिया का सबसे जलील आदमी है। शैतान लफ्ज़ एकदम उसके लिए मुनासिब है। जैसे अल्लाह ने इज्जत वकार सब कुछ अता किया, पर उसने उसकी कदर नहीं की। मैं शुरू से मेरान पे भरोसा करता आया हूँ। हाँ, दरमियान में कुछ मामलात ऐसे हो गए थे, मुझे उस पर शक हुआ। मैं उसे भी गलत समझने लगा, पर जो उसने किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। खरबों की दौलत दे रहा है वो। उसी ने मेरी इस केस में बहुत मदद की है, और वो रुमाइजा के हवाले से झूठ नहीं बोल रहा। ये सब उसके बाप ने किया है। मैंने खुद सुना है, वो एतराफ़ कर रहे थे। अब बताओ इसमें मेरान का क्या कसूर? मॉम ने सारी बात तुम्हें बता दी है कि उसने रुमाइजा से सच क्यों छुपाया। वो उसके बाल सहलाते हुए नरमी से गंभीर आवाज से समझा रहा था। आयशा ने लब पेवस्त कर लिए। वो ख्यालों में गुम थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भरोसा नहीं उस शख्स पे। वो उठ खड़ी हुई। मुराद को उसका अंदाज बुरा लगा था। मेरी दोस्त ने उसकी वजह से बहुत कुछ झीला है। एक मिनट मोहतरमा, ये तुम्हारा मेरे साथ बदला रवैया क्या समझू इसे मैं? एक बात कान खोल कर सुन लो। इन दोनों की वजह से हमारे दरमियान कोई मसला खड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही हम अब उनके बारे में बात करेंगे। पर मैं इतना बता दूं, मेरान ही था जिसने जुल्फकार जा से रुमाइजा को बचाए रखा। उसकी खातिर उसने डील करने का नाटक रचाया। वो अपने बाप के साथ जा मिला। ये सब एक सोचा समझा उसका प्लान था। उसने उसे घर भिजवाना ही चाहा था। तो आप भी तो उस पर गुस्सा थे। उसने एक लड़की को अगवा कर रखा था। आयशा, बात को गलत रुख दे रही हो तुम। मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, और जब हकीकत खुलकर आ गई है तो मैं किसी बेगुनाह पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊं? बस अब मजीद बहस नहीं होगी। उसे खामोश करवा के वो वॉशरूम में घुस गया। आयशा की आंखों में पानी भर गया। पहली बार उसका इतना सख्त लहजा देखा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो ऐसे ही खड़ी थी। मुराद ने तौलिया एक तरफ रखा और झंझलाकर उसके पास आया। उसकी कुर्बत पे आयशा का शिकवा आंसुओं की सूरत में आंखों से टप टप बह निकला, और उसकी ठोड़ी उठा के माथा चूम कर उसे सख्ते में छोड़ के ड्रेसिंग की तरफ घूम गया। आयशा दांत किचकचा कर रह गई। मैं नाराज हूँ, सो जाओ आयशा, बालों में हेयर ब्रश फेरते हुए उसने कहा, और आईने से एक निगाह आयशा पे डाली, जो पैर पटक के नाराजगी का इजहार करती बेड पे बैठ गई। दोनों की निगाहें आईने में एक दूसरे के अक्स से टकराई। आयशा ने मुंह बनाकर निगाह हटा ली। मुराद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकती थी। एक वही तो था जो सबसे ज्यादा उसको समझता था। थोड़ी देर बाद आयशा ने सवाल किया, खाना नहीं खाया था आपने? वो चित लेट चुकी थी, आंखों पे बाजू रखा हुआ था। तुमने कौन सा ढंग से खाया था? मुराद लैपटॉप खोलकर बैठा मसरूफ सा बोला। आयशा उठ के बैठ गई, फिर कमरे से निकल गई। 5 मिनट बाद वो ट्रे हाथ में लिए कमरे में वापस चली आई। ट्रे टेबल पर रख के खुद भी बैठ गई, मुराद से कुछ फासले पे। मुराद ने लैपटॉप से ध्यान मबसूल किया। लैपटॉप एक तरफ रख के वो खाना खाने लगा था। आयशा खामोशी से उसे देखती रही, क्योंकि तब जब रोटी का नवाला मुराद ने उसकी तरफ बढ़ाया था उसने चुपचाप खा लिया। खाने से फारिग होकर उसने पानी पीकर गिलास रखा। आयशा उठने लगी तो मुराद ने उसका हाथ थाम लिया। इट्स ओके।
اس کی آنکھوں سے میں نے خیزی پڑھ کے وہ بولی۔ اپنے جذباتی پن کا بھی اسے احساس ہو گیا تھا۔ وہ مراد سے کیوں الجھ رہی تھی؟ اب جو آگے ہونا تھا اس کا علم صرف اللہ کے پاس تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس معاملے میں خاموش رہے گی کیونکہ وہ بے حد کنفیوز تھی۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اس کا جواب تو دیں۔ چند لمحے بعد عائشہ نے پرسوچ نگاہ اس پہ جمائے کہا۔ مراد نے سر ہلا کے اسے جیسے بات پوچھنے کی اجازت دی۔ محمل کون تھی؟ ذوالفقار جا اور موم بہن بھائی اکلوتے تھے، تو محمل کی امی آپ کی خالہ کیسے ہوئی؟ میرا مطلب وہ کون سی خالہ تھی؟ کیا ذوالفقار جا کی 2 بہنیں؟ وہ بڑی الجھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ مراد نے اب تک نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا، مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ سگی بہن نہیں تھی، پر سگی بہنوں جیسا پیار تھا دونوں میں۔ حسنہ آنٹی خالہ زاد بہن تھی۔ ان کے انتقال کے بعد موم نے محمل کو بیٹیوں جیسا پیار دیا۔ حسنہ آنٹی کے جانے کے بعد محمل کافی عرصہ تک ہمارے ساتھ ہی رہی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 12-13 سال کی ہو چکی تھی۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا کہانی سنانے بیٹھ گیا۔ تمہارے سوال کا جواب مل گیا، بہت ہے۔ محمل کا ذکر کرتے ہوئے مراد کا حلق کڑوا ہو گیا تھا اور عائشہ کے تاثرات بھی کچھ منفرد نہیں تھے۔ ٹھیک، پر اب کیا ساری رات ہاتھ پکڑے رکھیں گے؟ چھوڑے، مجھے ٹرے لے کر جانی ہے، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ مراد نے بھومیں چڑھائی، عائشہ کی پھولی ناک دیکھی۔ بیگم، یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے تھاما ہے، وہ جذبے سے چور آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ عائشہ جھینپ گئی اور اس کی آنکھیں دکھا کر ہاتھ چھڑا کر ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے مراد نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ چلایا اور لیپ ٹاپ واپس کھول دیا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ میران سیاسی مصروفیات میں بے حد الجھا ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ بننے کا اس نے حلف اٹھا لیا تھا۔ وہ پرعزم تھا۔ ان 4 دن میں اس نے بنگلے میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ وہ سی ایم ہاؤس میں ہی ہوا کرتا تھا۔ ذوالفقار نے رہائش بنگلے سے کبھی بدلی نہیں تھی، کبھی وہ سی ایم ہاؤس میں ہوا کرتے تھے تو کبھی بنگلے۔ فی الحال میران کو باپ کا چہرہ دیکھنے کی خواہش تک نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس نے یہ بات ان کی دولت نیب کے حوالے کر کے ان کو بچا کر ثابت کر دی تھی، پر اب اس کا دل ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا، خاص کر اپنی پھپھو کے ساتھ ذوالفقار کے کیے گئے ظلم اسے باپ سے دور کر رہے تھے۔ دائم اور نیمل اس دن کے بعد سے بے حد خوش تھے۔ میران کی مصروفیات کی وجہ سے دائم نے 4 دن بھی بڑی مشکل سے انتظار کیا تھا۔ میران نے اسے کہا تھا وہ اپنے گھر والوں کو دمیر ہاؤس لے جائے، پر سامنے سے دائم نے کہا تھا اس خاص موقع پہ اگر تم نہیں ہوگے تو میں نہیں جاؤں گا۔ دائم کی فیملی نیمل اور دائم کے رشتے کے لیے آج دمیر ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ مسز مرتضیٰ نے اسے گھر پہ رہنے کی تنبیہ کی تھی اور یہ بات سن کر دائم نے گھر میں کافی احتجاج کیا تھا۔ زری صاحبہ نے اسے کہا تھا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ لڑکے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مقابل اس نے کہا تھا اب زمانہ بدل گیا ہے، پر گھر والوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب وہ گھر پہ بیٹھا بیزار ہو رہا تھا۔ دمیر ہاؤس میں کسی کو بھی نیمل اور دائم کے رشتے پہ اعتراض نہیں تھا۔ پہلے ایک مراد تھا جس نے بھی اب راضی نامہ دے دیا تھا۔ میران کے کہنے پہ 2 دن پہلے دائم مراد سے ملنے بھی گیا تھا، جہاں دونوں کی صلح بندی ہو گئی تھی۔ ایک انکہی سی جو دونوں کے درمیان جنگ چھڑی تھی اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ نیمل کریم رنگ کے لباس میں دوپٹہ سر پہ اوڑھے مسز مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارباز تمیر اور مرتضیٰ صاحب گفتگو جاری کیے ہوئے تھے۔ سجل اور عائشہ بھی ساتھ ہی صوفوں پہ بیٹھی تھی۔ منتہا مراد کی گود میں تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو بھائی صاحب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ زری نے نیمل کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ارباز صاحب سے پوچھا۔ وہ سیدھے ہوئے نیمل کو دیکھا جس نے شرما کے چہرہ جھکا لیا تھا۔ سجل نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ اتنا شرمائے گی، مجھے توقع نہیں تھی۔ عائشہ ہنس دی۔ لڑکیاں کبھی شرمائیں یا نہ شرمائیں، پر شادی کی بات پہ شرم آ ہی جاتی ہے۔ عائشہ نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جواباً سرگوشی کی۔ وہ دونوں نند بھابھی ہنسنے لگی۔ ہمارے بچے راضی ہیں اور بڑوں کو بھی رشتے پہ اطمینان ہے تو بات آگے بڑھانی چاہیے، ارباز نے صوفے پہ کمر ٹکا کر کہا۔ تو پھر ہم بات پکی سمجھیں، مرتضیٰ صاحب نے خوشی سے کہا۔ میران ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ ارباز صاحب نے ایک نگاہ اس کی رضامندی کے لیے اس پہ ڈالی۔ اس نے پلک جھپک کر اپنا فیصلہ بتا دیا۔ ہم تو بس جلد از جلد اپنی بہو کو گھر لے جانا چاہتے ہیں، بیٹی کی کمی ہمیں بہت محسوس ہوتی ہے، زری محبت سے بولی۔ تو پھر کیوں نہ مراد کے ریسیپشن کے ساتھ ہی دائم اور نیمل کی منگنی رکھ دیتے ہیں، اس طرح سب کو ان کے رشتے کا پتہ بھی چل جائے گا اور فیملیز ایک دوسرے سے مل بھی لیں گی۔ زرپاش نے اپنا مشورہ دیا جو سب کو پسند آیا تھا۔ عائشہ کے ایگزام سے 2 ہفتے پہلے کی ولیمے کی تاریخ تھی۔
پھوپھو، میرے خیال میں منگنی سے بہتر نکاح ہے۔ مہران نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ در حقیقت یہ دائم کی خواہش تھی۔ اس نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر منگنی کی بات چلے تو وہ سامنے سے نکاح کی بات کرتے، اور مہران کو بھی یہی مناسب لگا تھا۔ مراد اس کی رائے سے متفق ہوا تھا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، رشتہ مضبوط ہو جائے گا، رخصتی ہم کچھ عرصے بعد کر لیں گے۔ مراد کی بات پہ ارباز نے سر کو جنبش دی۔ ہاں، شادی کی تیاری میں وقت لگے گا، اور اب نیمل آخری بچی ہے، میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتی اس کی شادی میں۔ زرپاش نے اپنا موقف دیا، جس پہ نیمل کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ لوگ فوراً ہی اسے بیاہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ پھر بہت مبارک ہو دونوں فیملیز کو یہ رشتہ داری۔ اللہ ان دونوں کا نصیب اچھا کرے اور جوڑی سلامت رکھے۔ مہران دعا دیتا کھڑا ہوا۔ اس نے مراد کو مبارکباد دیتے گلے لگایا۔ دوسری طرف مرتضیٰ اور ضمیر صاحب گلے مل رہے تھے۔ زرپاش اور زری بھی خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ دونوں نے مصافحہ کیا تھا، پھر سجل نیمل کو ان کے درمیان سے اٹھا کر کمرے میں لے گئی تھی۔ مہران نے منتہا کو اپنی گود میں لیا۔ بھانجی کو گود میں لے کر اسے انوکھا سا احساس ہوا تھا۔ زرپاش اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، اور مراد عائشہ کے پاس سجل کی خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ سجل جب آئی تو بھائی کو گھورتے ہوئے مسز مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مہران منتہا کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مبارک ہو آپ کو، قریب سے اسے عائشہ کی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں بھی، بہت خوش ہوں میں۔ اب اپنے ولیمے کی تیاری شروع کر دو، وہ اس کے قریب ہوتے بولا۔ عائشہ سب کے درمیان سمر سے گئی اور اسے کوہنی مار کے دور کیا۔ مراد نے اس کی حرکت پہ خود کو قہقہ لگانے سے باز رکھا تھا۔ یوں ایک ہنسی مسکراتی شام ڈھل گئی تھی، سب کے چہروں پہ تبسم کے ساتھ، نئے رشتوں کی بنیادوں کے ساتھ۔